एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले पेश है सुर्खियाँ। मुल्क के 16वें नायब सदर के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का नोटिफिकेशन जारी। 19 जुलाई तक की जा सकती है नामजदगियाँ दाखिल। वादी में शबीना बारिश के नतीजे में गर्मी की शिद्दत में ज़रा सी राहत। कुछ मुद्दत तक यात्रा मुअत्तल रहने के बाद दोबारा शुरू। आज 4734 यात्रियों ने दी गुफा में हाजिरी। सूबाई कमिश्नर ने श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर सब्जियों और मेवाजात से भरी गाड़ियों की बिला रुकावट आमदरफ्त यकीनी बनाने के उमूर का लिया जायज़ा। ईद उल अज़हा के मौके पर कुर्बानी के जानवर माकूल तादाद में दस्तियाब रखने की मुतलकीन को हिदायत। और ज़राअत महकमे के फाइनेंशियल कमिश्नर ने जम्मू कश्मीर यूटी में FPOs स्कीम की मौसर अमलावरी का लिया जायज़ा। अब खबरें तफसील के साथ। 16वें नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का नोटिफिकेशन आज जारी कर दिया गया है। इस महीने की 19 तारीख तक कागजात नामजदगी दाखिल किए जा सकते हैं। नायब सदर जमहूरिया का चुनाव अगले महीने की 6 तारीख को होगा। नायब सदर जमहूरिया को इलेक्टोरल कॉलेज के अरकान चुनते हैं, जो पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के अरकान पर मुश्तमिल होता है। 16वें नायब सदर के इंतखाब के लिए इलेक्टोरल कॉलेज राज्यसभा के 233 मुंतखब अरकान और 12 नामजद अरकान और लोकसभा के 543 मुंतखब अरकान पर मुश्तमिल है। मौजूदा नायब सदर वेंकैया नायडू की मियाद अगले महीने की 10 तारीख को ख़त्म हो रही है। वादी में गुज़श्ता शब हुई ज़बरदस्त बारिशों के नतीजे में अगरचे लोगों को पिछले कई रोज़ की जुलसा देने वाली गर्मी से किसी हद तक राहत मिली, ताहम लगातार बारिशों के नतीजे में आज बालतल और नुनवन के रास्तों से अमरनाथ जी यात्रा आर्जी तौर पर रोक देना पड़ी। अगरचे पहले सरकारी ज़राए के मुताबिक किसी भी यात्री को नासाजगार मौसम के बायस पवित्र गुफा की जानिब जाने की इजाज़त नहीं दी गई थी, ताहम बाद में मौसम में बेहतरी आते ही कई यात्रियों को गुफा की तरफ आगे बढ़ने की इजाज़त दी गई और यूँ आज शाम 6 बजे तक मज़ीद 4734 यात्रियों ने शिवलिंगम के दर्शन किए। अलबत्ता जम्मू के भगवती नगर कैंप से आज मामूल के मुताबिक 6351 यात्रियों का एक और जत्था वादी की तरफ से रवाना हुआ। इनमें 1284 खवातीन और 56 बच्चे शामिल हैं। कल दिन में 18079 यात्रियों ने पवित्र गुफा में हाजिरी दी, जबकि अब तक कुल मिलाकर 74,813 यात्री शिवलिंगम का दर्शन कर चुके थे। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने इस साल अपनी नौइयत का ऐसा पहला कदम उठाया है जो श्री अमरनाथ जी यात्रियों का किसी भी वक्त अता पता दे सकता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID नाम का यह टैग हर यात्री को लगाया हुआ होना ज़रूरी है। बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नितेशन कुमार ने बताया कि RFID टैग के बगैर किसी यात्री को ऑफिशियली यात्रा करने की इजाज़त नहीं है। हर एक व्यक्ति को उसके आधार को RFID एक टैग दिया है, जिससे कि हम यात्रा के दौरान जब यात्री हमारे दोनों ट्रैक पे जाता है तो हम यात्री को वहाँ से ट्रैक कर सकते हैं और हमें पता रहता है कि वो यात्री फलां यात्री कहाँ पहुँचा है, कौन से स्ट्रेच में टोटल यात्रियों की संख्या कितनी है, कहाँ भीड़ ज़्यादा हो रही है, कहाँ कम करना है, कहाँ एक्सेस किस तरह से कंट्रोल करना है पीछे से वापसी में जाते समय। तो इससे काफ़ी सारी सुविधाएं होती हैं और यात्री भी सुकून में रहता है कि हम एक हमारा प्रशासन के साथ, पुलिस के साथ एक राब्ता है जो RFID के माध्यम से वो हमें जानता है और हम उसको जानते हैं। इसी तरह से श्री अमरनाथ जी यात्रियों का भी कहना है कि उन्होंने माकूल सिक्योरिटी के कदम के तौर पर ऐसा मैकेनिज्म पहली बार देखा है और ये कदम इंतहाई खुशकुन है। ये जो यात्रा में जो RFID चालू की गई है ये बाकी में अल्टीमेट है। मोदी गवर्नमेंट को मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये जो कार्ड है ये फर्स्ट टाइम हमको मिला हुआ है, तो इसका भी यूज तो अब पता चलेगा, लेकिन अभी तक जितना भी हमने सफर किया है उसमें ये पता चला कि इसकी बहुत फैसिलिटी है। कभी अगर खो भी गए तो इसका बहुत उपयोग है और ये फर्स्ट टाइम करके उन्होंने हमारे लिए और सिक्योरिटी बढ़ा दी। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर PK पोले ने आज श्रीनगर में अफसरों की एक मीटिंग के दौरान श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा
پر میوہ اور سبزیاں ٹرانسپورٹ کرنے والی گاڑیوں کی بلا خلل آمد رفت یقینی بنانے کے اقدامات کا جائزہ لیا۔ صوبائی کمشنر نے ٹریفک پولیس سے کہا کہ وہ اشیاء ضروریہ اور قربانی کے جانور لانے لے جانے والی گاڑیوں کی آمد رفت کسی رکاوٹ کے بغیر یقینی بنائیں۔ پولٹری اور مٹن ڈیروں سمیت مختلف ایسوسی ایشنوں سے کہا گیا ہے کہ وہ اس طرح کے مال کے ٹرانسپورٹ کو NH44 کے راستے چلانے کے لیے انتظامیہ کو مطلع کریں تاکہ ان گاڑیوں کی آواجاہی کو ترجیح دی جا سکے۔ یہ لوگ اس مقصد کے لیے واٹس ایپ نمبر 9469807526 پر رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ ڈویژنل کمشنر نے تاہم تیل اور LPG ٹینکروں سمیت FCI کے خالی گاڑیوں سے کہا ہے کہ وہ مغل روڈ کا راستہ اختیار کریں۔ اس طرح سے 8 سے 10 ٹائر والی گاڑیوں کے ڈرائیوروں کو بھی مغل روڈ سے چلنے کے لیے کہا گیا ہے۔ عید الاضحیٰ کے انتظامات کا جائزہ لیتے ہوئے PK پولے نے بھیڑ اور پشو پالن محکمے کے افسروں کو منتخبہ جگہوں پر عوام کے لیے مناسب تعداد میں قربانی کے جانور دستیاب کرانے کی ہدایت دی۔ صوبائی کمشنر نے کہا کہ پچھلے 2 سالوں سے کووڈ کی وجہ سے لوگ عید اچھی طرح سے نہیں منا پائے تھے، لیکن اس بار عوام عید کی خوشیاں خوب منائیں گے۔ اسی دوران عید الاضحیٰ کی تقریب نزدیک آنے کے ساتھ ہی مختلف محکموں کی جانب سے بازاروں میں چیکنگ اسکواڈ متحرک ہو گئے ہیں۔ ڈرگ اینڈ فوڈ کنٹرول آرگنائزیشن کی فوڈ سیفٹی ونگ نے آج بیمنا، HMT، زینکوٹ، کمرواری اور اس کے ملحقہ جات علاقوں میں مارکیٹ چیکنگ عمل میں لائی۔ اس موقع پر کئی یونٹوں سے زائد المیعاد اشیاء کو ضائع کیا گیا۔ اس دوران بیکری، مرغ اور مٹن فروشوں سے تاکید کی گئی کہ وہ کھانے کی ان اشیاء کے معیار کو برقرار رکھتے ہوئے اپنے یونٹوں کے آس پاس صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں۔ بصورت دیگر ان کے خلاف قانونی کارروائی بھی عمل میں لائی جا سکتی ہے۔ زراعت اور کسانوں کی بہبود کے محکمے کے فائنانشل کمشنر اتل ڈلو نے آج سول سیکریٹریٹ سری نگر میں فارمرز پروڈیوس آرگنائزیشن FPOs کی اسکیم کی جموں کشمیر میں مؤثر عملاوری کے لیے ایکشن پلان کا جائزہ لیا۔ بدلتے ہوئے زرعی منظرنامے کے پس منظر میں اتل ڈلو نے FPOs کی اہمیت اجاگر کی اور انہوں نے کہا کہ FPOs کا اپنے ممبروں کی مالی سلامتی میں اہم ایک کردار ہے۔ میٹنگ میں محکمے کی سیکریٹری شبنم شاہ کاملی، ڈائریکٹر چودھری محمد اقبال، سکاسٹ جموں اور کشمیر کے وائس چانسلر صاحبان اور دیگر متعلقہ عہدیدار بھی موجود تھے۔ جموں کشمیر اپنی پارٹی کے سربراہ سید محمد الطاف بخاری نے جموں کشمیر میں اسمبلی انتخابات سے قبل ہی ریاستی درجہ بحال کرانے کا مطالبہ رکھا۔ ضلع شوپیاں کے کیلر بلاک میں آج ایک عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چونکہ مرکزی سرکار جموں کشمیر کا ریاست کا درجہ بحال کرانے کا وعدہ کر چکی ہے، لہٰذا اچھا ہے کہ اگر وہ اپنا یہ وعدہ انتخابات سے پہلے ہی پورا کرے۔ الطاف بخاری نے یہاں تک کہ جو کشمیری نوجوان جیلوں میں نظر بند ہیں انہیں قومی دائرے میں آنے کا ایک موقع فراہم کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں حکومت باضابطہ ایک کمیٹی قائم کر سکتی ہے جس میں ایسے نوجوانوں کے معاملات کا جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ الطاف بخاری نے کہا کہ قدرتی وسائل سے مالا مال ضلع شوپیاں میں ہارٹیکلچر اور سیاحتی سیکٹروں کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ اسی دوران پارٹی کے صوبائی صدر کشمیر محمد اشرف میر نے آج کنزر بارہمولہ میں پارٹی ورکروں اور مقامی لوگوں کے ایک جلسے سے خطاب کیا۔ اپنی تقریر میں انہوں نے پارٹی ورکروں سے کہا کہ وہ عوام کو یہ بات سمجھنے میں مدد کریں تاکہ کہ روایتی سیاسی جماعتوں نے ہمیشہ سے ہی لوگوں کا استحصال کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپنی پارٹی لوگوں کی ترقیاتی ضروریات کو پورا کرنے کی توقعات پر کھرا اترے گی۔ ایسپریشنل ضلع بارہمولہ کے لیے مرکزی پربھاری آفیسر راجو کمار نے آج فروٹ منڈی سوپور کا دورہ کر کے وہاں میوجات کا تجارت کرنے والے افراد سے بات چیت کی۔ اس موقع پر فروٹ گروورز اور دیگر متعلقین نے پربھاری افسر کو اپنے کئی مسائل اور مطالبات سنائے۔ راجو کمار نے کسانوں کی بہبود کو موجودہ مرکزی سرکار کی اعلی ترجیح بتاتے ہوئے کہا کہ سرکار کسانوں کے مفادات اور تحفظ دینے کے لیے پرعزم ہے اور اس کے لیے ہر ضروری قدم اٹھایا جائے گا۔ مشہور سیاحتی مقام گلمرگ میں سیاحوں کی آمد بڑھانے کی غرض سے فلوریکلچر کے کمشنر سیکریٹری شیخ فیاض احمد نے آج وہاں محکمے کے ڈائریکٹر فاروق احمد راتر کی موجودگی میں ایک کلب پارک کا افتتاح کیا۔ 40 لاکھ روپے کی لاگت سے تیار اس پارک کا مقصد گلمرگ میں سیاحوں کی آمد بڑھانا ہے۔ اس موقع پر کمشنر سیکریٹری موصوف نے کہا کہ سرکار لوگوں کی تفریح کے لیے ان کی دہلیز پر ہی اس طرح کی پارکیں فراہم کرنے پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں۔ دونوں افسروں نے پارک میں کچھ سجاوٹی پودے لگا کر متعلقین کو اس طرح کی مزید پودکاری کرنے پر زور دیا اور انہیں پارک کی خوبصورتی بنائے رکھنے کی ضرورت اجاگر کی۔ گورنمنٹ زنانہ کالج بٹہ پورہ سری نگر میں آج آیوش ہیلتھ اینڈ ویلنس سینٹر سعید پورہ ہمچی پورہ کی طرف سے سن بلوغیت کو پہنچی لڑکیوں کے جسمانی اور ذہنی صحت سے متعلق ایک جانکاری پروگرام منعقد کیا گیا۔ پروگرام میں آیوش کے ضلع افسر سری نگر، ڈویژنل نوڈل افسر اور ویمنس کالج کے پرنسپل نیز دیگر کئی اہم شخصیات موجود تھیں۔ میڈیکل آفیسر ڈاکٹر آصف اور ڈاکٹر قرۃ العین نے بالغ لڑکیوں کے جسمانی اور ذہنی صحت کو درپیش مختلف مسائل پر روشنی ڈالی۔ پروگرام کے شرکاء کو ذہنی مسائل سے بچنے کے لیے یوگا کی اہمیت کے بارے میں بھی بتایا گیا۔ سائبر پولیس نے کوئل مقام بانڈی پورہ کے رہنے والے اس شخص کو 18 لاکھ روپے کی رقم واپس حاصل کرنے میں مدد کی ہے جس سے ایک ٹریڈنگ ایپ نے آن لائن ٹھگ لیا تھا۔
فاروق احمد نامی یہ شخص ایک چھوٹے کاروبار کا مالک ہے جو KV آپریشنز نام کی ایک آن لائن ٹریڈنگ ایپ میں سرمایہ لگا رہا تھا۔ اگرچہ پہلے اسے اس ایپ کے فراڈ ہونے کی کوئی بھنک نہیں تھی، لیکن بعد میں جب اس نے اس میں زیادہ سے زیادہ پیسے لگائے تھے تو اسے فائدے کے بجائے بھاری نقصان اٹھانا پڑا اور اس کے استفسارات کا جواب دینے کے لیے آن لائن کمپنی سے کوئی موجود ہی نہیں تھا۔ بعد میں فاروق نے سائبر پولیس سے رابطہ قائم کیا، جس نے محض 10 دنوں کے اندر مؤثر کارروائی کر کے لوٹے گئے شخص کو اپنی رقم واپس لوٹائی۔ شیری بارہمولہ میں سہیل احمد نامی اس نوجوان کی میت آج برآمد کر لی گئی ہے جو کل نملن واٹر فال میں نہاتے ہوئے غرقاب ہو گیا تھا۔ شیری بارہمولہ کے رہنے والے اس نوجوان کی لاش کو ڈھونڈنے میں پولیس، SDRF اور مقامی لوگوں نے انتھک مشقت کی۔ ضروری لوازمات پورا کرنے کے بعد نوجوان کی لاش آخری رسومات کے لیے لواحقین کے سپرد کر دی گئی۔ فوج کی 34 RR یونٹ نے ہرمین شوپیاں کے عالم گنج گاؤں میں کل ایک شہری کو اس کی گاڑی نکالنے میں مدد کی جو حادثے کا شکار ہو گئی تھی۔ اگرچہ شہری نے اس گاڑی کو حادثے کی جگہ سے نکالنے کی زبردست کوشش کی تھی لیکن وہ ناکام رہا، جس کے بعد 34 RR فوجی یونٹ کے اہلکاروں نے آگے آ کر نوجوان کی مدد کی اور اس کی گاڑی نکال دی۔ سکاسٹ کشمیر کے کرشی وگیان کیندر سری نگر کیمپس میں آج سائنسی طریقے پر بیک یارڈ پولٹری کے موضوع سے ایک میگا آؤٹ ریچ پروگرام منعقد کیا گیا۔ اس میں ٹینگ پورہ، نور باغ، نادر گنڈ اور پیر باغ جیسے علاقوں کے زائد از 60 فارمروں نے شرکت کی۔ اس پروگرام میں مرغابیوں کی نگہداشت، رکھ رکھاؤ اور ان کی غذائی اہمیت کے بارے میں جانکاری دی گئی۔ اس موقع پر سکاسٹ کشمیر کے ڈائریکٹر ایکسٹینشن پروفیسر دل محمد مخدومی نے پولٹری کے سیکٹر میں مضمر انٹرپرینیورشپ کے مواقع کو اجاگر کیا۔ ادھر کپواڑہ کے کرنا میں موسلا دھار بارش کے نتیجے میں کچھ علاقوں میں طغیانی آئی ہے تو بعض علاقوں میں زمین کھسکنے کے نتیجے میں حکام کو کپواڑہ کرنا روڈ کو بند کرنا پڑا ہے۔ اس سلسلے میں انتظامیہ کی جانب سے ایک ایڈوائزری بھی جاری کی گئی جس میں یہ بتایا گیا کہ ملبہ ہٹانے کا کام جاری ہے۔ لوگوں سے بتایا گیا ہے کہ وہ ٹنگڈار چوکی بل روڈ پر فی الحال سفر کرنے سے اجتناب کریں۔ اسی دوران سری نگر لیہ قومی شاہراہ کو آج صبح موٹر گاڑیوں کے لیے بند کر دیا گیا کیونکہ وسطی کشمیر کے گاندربل ضلع میں کلن گنڈ علاقے میں بارش کی وجہ سے پھر سے مٹی کے تودے گرے تھے۔ وادی کشمیر میں حضرت میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ ان کے آستان عالیہ واقع خانقاہ معلیٰ سری نگر اور وادی کے دیگر علاقوں میں ان کے خانقاہوں میں آج شب بیداری ہوگی جس دوران وہاں ختمات المعظمہ، درود و اذکار اور اوراد خوانی کی مجالس آراستہ ہوں گی۔ عقیدت مندوں کی ایک بڑی تعداد ان مجالس میں شرکت کر رہی ہے۔ اسی دوران نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے آج تاریخی خانقاہ معلیٰ میں حاضری دی۔ ان کے ہمراہ نائب صدر عمر عبداللہ اور جنرل سیکریٹری علی محمد ساگر بھی تھے۔ اس موقع پر انہوں نے جموں کشمیر میں قیام امن کے لیے دعا کی۔ آل انڈیا ریڈیو سری نگر سے وابستہ معروف براڈ کاسٹر اور شہربین کے چیف ایڈیٹر مقصود احمد کی والدہ کا کل شام انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال پر کئی سیاسی، ثقافتی اور سماجی تنظیموں نے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ تعزیت کرنے والوں میں نیشنل کانفرنس کے صدر اور رکن پارلیمان ڈاکٹر فاروق عبداللہ، پارٹی کے نائب صدر عمر عبداللہ، جموں کشمیر پردیش کانگریس کے صدر غلام احمد میر، PDF چیئرمین حکیم محمد یاسین، CPIM کے سینئر لیڈر محمد یوسف طارقامی، اپنی پارٹی لیڈر محمد امین شاہ، ایجیک صدر فیاض شبنم، آثار شریف پنجورہ کے متولی بشیر احمد، جموں کشمیر ثقافتی مرکز بڑگام، جموں کشمیر مہجور فاؤنڈیشن اور دیگر ثقافتی تنظیمیں شامل ہیں۔ محکمہ موسمیات کی اطلاع کے مطابق وادی میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش ہونے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 26.9 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 20.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35.9 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 26.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD نیوز سری نگر پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں DD کشیر یوٹیوب چینل پر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔